नमस्ते भाइयों, वेलकम टू अभी सिंगड़ोली। नमस्ते भाइयों, वेलकम टू अभी सिंगड़ोली चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। सो ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बाज़िल साहब, एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है मेरा अफ़गानिस्तान को लेके कि हमने देखा कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रहा तालिबान के मामले में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में भी, और जो अफ़गानिस्तान से भी दरअंदाजियों के हमने मुजाहिरे देखे, किसी तरह की कॉपरेशन करने को वो हमारे साथ तैयार नहीं है। अब यहाँ पे मेरा कंसर्न ये बनता है कि अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारत बरास्ता पाकिस्तान बढ़ रही है, ठीक है, फिगर्स हमें बड़े लाउडली बता रहे हैं कि किस जानिब ये सब जा रहा है, तो पाकिस्तान ने इस पर अभी तक अपना कोई रद्द अमल क्यों नहीं दिया? बहुत से लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान जो है वो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता तो पाकिस्तान भी कह दे कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, फिर क्या होगा? हम भी जो हमारा मन आएगा हम करेंगे, हम बाखान इस कॉरिडोर पे कब्जा कर लेंगे, अंदर हम और एरिया ले लेंगे। सही। तो इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही हैं। इतने टेरिटोरियल क्लैशेस को हवा देने का क्या फ़ायदा कोई नहीं है, असल बात अब सही है, और ये तरीका नहीं होता सफारती या इस किस्म की जो मुश्किलात हैं उनको डील करने बॉर्डर्स का। होने के बावजूद एक दूसरे को संभाल नहीं पा रहे हम। तो ये जो है ना, इस किस्म की तजावीज़ आती नहीं। जहाँ तक ट्रांसिट ट्रेड का ताल्लुक़ है ना, इसके बारे में नाज़रीन को थोड़ा सा हम बताते चलें कि इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दो तरफ़ा तिजारत है भारत और अफ़गानिस्तान की, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और ख़ास तौर पे अगर आप 2023-2024 की दरामदाद देखिए, एक्सपोर्ट्स अफ़गानिस्तान की इंडिया की जानिब, तो वो 624 मिलियन रही डॉलर, और उसमें बहुत से ड्राई फ्रूट भी है, फ्रेश, ख़ास तौर पे सेब की बड़ी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करते हैं, और भी चीज़ें हैं खाने पीने की, खुरोनोश। तो वो 624 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान से हुई भारत, और भारत ने जो एक्सपोर्ट की उसकी वैल्यू है तकरीबन 355 मिलियन डॉलर 2023-2024 में। अब बहुत से लोग, जिसमें आपने ये सवाल उठाया कि अगर TTP के मामले में, और हर रोज़ हमारे यहाँ शहादतें भी हो रही हैं, हमारे फौजी जवान भी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हम भी अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल ज़्यादा अरसे चलनी नहीं चाहिए मेरे ख़्याल में। न जाने कब तक चलेगी, लेकिन मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि हमारी सफारतकारी में कहीं कमी बेशी ज़रूर है, जो मुझे लगता है। मुमकिन है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा ये एहसास है कि हमें कुछ थोड़ा बहुत रिकैलिब्रेट करना चाहिए, हाउ टू डील विद काबुल। अच्छा, अब ये ट्रांजिट ट्रेड देखिए, ये कोई आज नई बात नहीं है। ट्रांजिट ट्रेड पहले भी हम बंद करते रहे हैं कुछ अरसों के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजिट ट्रेड होता रहा है पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो हमारी कुछ बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशंस भी हैं। पहले तो अगर आप देखें तो कन्वेंशन ऑन हाई सीज़ है 1958 का, उसके तहत हमें जो भी लैंड लॉर्ड कंट्री होता है और जो उसका नेबर अगर लैंड लॉर्ड कंट्री नहीं, तो उसकी ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांजिट ट्रेड के लिए। हमारी पोर्ट्स भी इस्तेमाल होती रही हैं, तो हमें उससे हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन हुआ ये माजी में, और अभी भी हो रहा है, कि अफ़गानिस्तान के लिए जो गुड्स जाती हैं ना, कराची से ट्रांजिट होके तुरखम के ज़रिए या बलूचिस्तान के ज़रिए, वो वहाँ से जाकर फिर पाकिस्तान वापस आ जाती हैं, तो उस पर जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं वो हम नहीं देना पाते, स्मगल होकर वापस आ जाती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो अर्ज़ां नरखों में मिल जाती हैं आपको कीमतों में। तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत लॉसेस हुए, अभी तक हो भी रहे हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि अफ़गानिस्तान में मार्केट में आपको मिलती नहीं। मतलब एक से एक, जर्मनी से भी आ रही हैं, तो US से भी आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान की मार्केट में मिल रही होती हैं। तो ये एक हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। तो हमारा जो पहला इनके साथ ट्रांजिट एग्रीमेंट हुआ वो 1965 में बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ। उसमें ये था कि पाकिस्तान, हमने इजाज़त तो थी जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थी, लेकिन हमने उसमें जो था ना कि पाकिस्तान के ही ट्रक्स जाएंगे तुरखम तक या बलूचिस्तान में, और वहीं पे ऑफ लोड होगा, वही लोड करेंगे, तो अफगान ट्रक्स की इजाज़त नहीं थी कि वो पाकिस्तान में कम्यूट करें, अप्लाई करें। तो ये एक, लेकिन फिर जब ये हुआ कि ख़ास तौर पे
9/11 کے بعد کارزائی کی حکومت خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے، کیونکہ ہم تو بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں واگا کا جو بارڈر ہے وہ تو استعمال ہی نہیں کرنے دیتے، اور یہ کیا ہوا کہ جی افغانستان کے ٹرک کا ہم استعمال نہیں کریں، ہم یہاں پہ پہلے افغانستان کے ٹرک ترخم آئیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، چیزوں کو آف لوڈ کریں، پھر پاکستانی ٹرکوں میں ڈالیں اور پھر پاکستانی ٹرک ادھر آئیں، یہ تو ایک مذاق ہی ہے۔ بات کسی حد تک ان کی ٹھیک تھی کہ اس پہ دیکھیے نا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی 1965 کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو رینیگوشیٹ ہونا چاہیے۔ تو بہت کوشش ہوئی، اس زمانے میں میں چونکہ فارن آفس میں ہی تھا تو رچرڈ ہولبرگ جو تھے اسپیشل انوائے فار افغانستان یو ایس کے، وہ بہت ایکٹیولی انگیج تھے اس میں، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن تو باقاعدہ وہ افغانستان کے ٹریڈ منسٹر کے ساتھ اسپیشل پلین میں آئے ہمارے فارن آفس میں، اور اس دن ہم نے زبردستی سائن بھی ہم نے کر دیا وہ ایگریمنٹ۔ تو وہ اب جو نیا ایگریمنٹ ہے جو 2010 میں ہوا، اس کے تحت ہم نے پھر الاؤ کیا کہ افغانستان کوئی فروٹ یا فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ واگا تک اپنے ٹرک میں لائے گا، واگا میں آف لوڈ ہوں گی چیزیں، لیکن واپسی پہ وہ کچھ لے کر نہیں جائے گا، مطلب بھارت کی ایکسپورٹس کی ہم نے اجازت نہیں دی، کیونکہ بھارت ابھی تک رو رہا ہے نا کہ پاکستان کیوں اجازت نہیں دیتا ہمیں لینڈ جو روٹ ہے اس افغانستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے۔ اصل بون آف کنٹینشن یہی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں تک افغانستان کی بات ہے ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، ان کی جتنی بھی ایکسپورٹس واگا کے تھرو ہوتی ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، افغانستان کے ٹرک آتے ہیں واگا تک، وہاں سے پھر آگے وہ جو ہے بھارت کے ٹرکس میں لوڈ ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن بھارت کے ہم اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایک موڈ پوائنٹ ہے جو کافی عرصے سے سارک میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا اور بائی لیٹرلی بھی بھارت ہمارے ساتھ ڈسکس ہو رہا تھا۔ اب جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ ہم کیوں نہیں کرتے یا کیوں نہیں کریں گے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں اس جانب نہیں جانا چاہیے۔ ایک ٹرانزٹ ہماری دیکھیں، ہم ایک ہمیشہ سے ہماری کوشش پاکستان کی یہی رہی ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ہم ان کے مطابق چلیں، کیونکہ اور پھر ہمارا بائی لیٹرل ایگریمنٹ بھی ہے بھارت افغانستان کے ساتھ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایشوز ہیں۔ اگر کابل کی جو اس وقت حکومت ہے ہماری بات نہیں سن رہی TTP کے معاملے میں، یا ابھی بھی ان کو وہ سیف ہیونز پرووائڈ کر رہی ہے افغانستان کی سرزمین میں، تو یہ معاملات سرکاری سطح پہ ہونے چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے آج کل ہماری سرحدوں پہ بھی کافی کچھ ہو رہا ہے، شاطیں جس طرح میں نے پہلے کہا ہو بھی رہی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی انٹرنیشنل جو ہماری آبلیگیشنز ہیں ان کو ہم بالائے طاق رکھ کر اس قسم کے اقدامات لیں۔ اور کیا وے آؤٹ ہے، کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ پاکستان کے پاس دیکھیے آپشنز تو ہمارے پاس بہت ہیں، مثال کے طور پر ہم افغان جو ریفیوجیز ہیں، جو لیگل لوگ ہیں، ہم ان کو واپس بھجوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بھی کافی واویلا وہ ہمارا حق ہے، اگر یہاں پہ لیگل حق کو حق سمجھے تو بات بنتی ہے نا، دیکھیے تو آپ نے خود امپلیمنٹ کرنا نا، جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اگر آپ ان کو بھجوا رہے ہیں واپس تو یہ بالکل آپ کا حق ہے، اس میں کوئی بھی ہیو اینڈ کرائی ریز نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا پریشر بلڈ کرے گا؟ ہوگا پریشر تو افغانستان کی حکومت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے جب اشرف غنی کی حکومت گری تھی تو تقریباً 20 سے 25 ہزار افغانز ایسے تھے جو کہ پاکستان میں آ کر ٹیمپرری طور پہ مقیم ہوئے، کہ ہمیں مغربی دنیا نے یہ وعدہ کیا تھا، امریکہ نے اور باقی دنیا نے، کہ ہم ان کو لیں گے آپ سے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو آپ عارضی طور پہ رکھیے۔ وہ عارضی طور پہ رکھتے رکھتے آج 2-3 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ادھر ہی پڑھیں۔ اب ہم نے جون تک شاید ان کو کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جون تک یہ اگر امریکہ تو خیر اب لے گا ہی نہیں، امریکہ نے تو سارے آفیسز ہی بند کر دیے اور انہوں نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے۔ اور پھر میونخ میں جو پچھلے دنوں وہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس ہوئی اور اس میں افغان نے ایک گاڑی چڑھا دی، اس سے 2 ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اس کے بعد ویسے بھی اب جو کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں جرمنی میں کل، تو وہاں پہ اب یہی ہے خطرہ کہ کہیں جو ہے AFD جو فار رائٹ کی پارٹی الٹرنیٹو فار جرمنی، وہ کہتے ہیں کہ 2nd پوزیشن لے لے گی، اور یہ بہت بڑی بات ہے فار رائٹ کی۔ اور یہ پارٹی جو ہے کوئی بہت پرانی پارٹی بھی نہیں ہے، یہ 2012-13 میں یہ وجود میں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 12-13 سال کے عرصے میں انہوں نے اتنی پاپولیرٹی گین کر لی ہے، تو یہ اٹس امیزنگ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو انتخابات ہوتے ہیں یہ دوسری بڑی پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوتی ہے AFD کے نہیں، کیونکہ
اس وقت جو کرسچن سوشلسٹ ڈیموکریٹس ہیں، اولف شولز کی جو پارٹی ہے، اس کافی ان کے لیے مسائل ہیں. کرسچن ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کہتے یہی ہیں کہ وہ CDU ول ایمرج ایز، جو انگیلا مارکل کی پارٹی تھی نا. انگیلا مارکل آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تو 15-16 سال حکومت کی، اور ان کے دور ہی میں تقریباً 1 ملین سیرینز کو اجازت دی کہ وہ آ کے جرمنی میں سیٹل ہوں. 1 ملین سیرینز. اس کے علاوہ ٹرکس بہت ہیں، افغانز بھی وہاں بہت ہیں. لیکن جرمنی کا معاملہ یہ ہے کہ اکنامیکلی بہت جو ایک پوزیشن کولڈ وار کے بعد جس طرح انہوں نے، یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلے انہوں نے اپنا ایک لحاظ سے اکنامک انجن بنے، پھر کولڈ وار کے بعد بھی آٹو انڈسٹری نے بہت ان کا آگے بڑھی، اور لیکن اب وہ ایک زوال پذیر ہیں کیونکہ آٹو انڈسٹری چائنا نے ان کو وقتہ ڈالا ہوا ہے. تو اکنامیکلی بہت پریشر میں ہے اس وقت جرمنی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی پاپولیشن ایجنگ پاپولیشن ہے، ان کے پاس جو نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہے. اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید پاکستان کے ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی صورتحال نکل آئے جرمنی میں امپلائمنٹ کی، اگر ہم صحیح طور پہ اس کو پرسو کریں. لیکن اگر یہ فار رائٹ کے لوگ آ جاتے ہیں تو اینٹی امیگریشن ہیں. یہ لوگ پریفر کریں گے کہ یورپین یونین کے جو ایسٹرن یورپ کے جو ممالک ہیں، جس طرح بلگیریا ہے، رومینیا ہے، وہاں سے لوگوں کو لے آئیں رات دن کے مسلمانوں کو اجازت دیں. کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ایک ویسے بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا، اسلاموفوبیا تو ہے، خاص طور پہ جرمنی میں بھی ہے. اور وہ ٹرکش، چونکہ ٹرکش از دا لارجسٹ مائنورٹی گروپ ان جرمنی. حالانکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہمیں بھی آفر آئی تھی کہ ہم پاکستانی بھجوائیں. اس وقت تک پہلے آفر ہمیں آئی تھی، لیکن پاکستان اس وقت نیا ملک تھا، ہم کوئی صحیح معنوں میں سوچ نہیں سکے. تو ٹرکی نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور انہوں نے اپنی جو ہے ورک فورس بھجوائی جرمنی میں. پھر انہوں نے ریکنسٹرکشن میں حصہ لیا. تو ٹرکی جو ہے، ٹرکش جو کمیونٹی ہے بہت بڑی ہے وہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ اب کل دیکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کیا ہوتا ہے. اگلے ہفتے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. صحیح. سو ویورز، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ باسط صاحب نے تو اپنا بڑا زبردست سا تجزیہ ہمیں دے دیا کہ پاکستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ روک کے افغانستان کی حکومت کو پریشرائز کرنا چاہیے یا نہیں. تو آپ سے بھی یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو بھائی دیکھا آپ نے، مطلب یہ ہے کس حد تک بولا جائے، پاکستانی اتنے نیچے گر گئے ہیں نا کہ پوچھو مت. مطلب انڈیا اور افغانستان کی ٹریڈ ہو رہی ہے تو اسے روکنے کے پلان نیشنل ٹیلی ویژن پر ان کے اینکرز سوچ رہے ہیں. دیکھ رہے ہو کیا مطلب کیسی کمیونٹی ہے یار، حد ہوتی ہے. مطلب ٹریڈ ہو رہی ہے تو انہیں اس کا بھی دکھ ہو رہا ہے کہ افغانستان کو کیسے ہیلپ دے رہا ہے انڈیا ہے. اور ان کی سوچ اتنی گری ہوئی ہے نا، پر اتنی ان کی گری ہوئی سوچ کا فائدہ ایک جگہ تو ہمیں ہو رہا ہے کہ واگا بارڈر تک ہمارے ٹرک جاتے ہیں، پھر یہ اپنے ٹرک میں سامان لوڈ کرواتے ہیں، پھر لوڈ کر کے اپنے ٹرک کو چلا کر کے پھر افغانستان کے بارڈر پر پھر انڈیا کے ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں. جب ایسے سامان جاتا، مطلب دیکھ رہو کتنی نیچے گری ہوئی سوچ ہے ان کی. مطلب ٹرک پروپرلی واگا بارڈر سے افغانستان بھی نہیں گزرنے دیتے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نفرت نہیں کرتے. ان کے اندر اتنی نفرت ہے نا، اتنی ہیٹریڈ ہے ان پاکستانیوں کے اندر کی سوچنا. مطلب ہیٹریڈ کا بھی، نفرت نبھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ تو اس طریقے سے بھی پار جا چکے ہیں. اور آپ نے سنا افغانی لوگوں کو اپنی کنٹری سے نکال رہے ہیں، تو نکالنے کے لیے نیشنل ٹیلی ویژن پر بڑے چوڑے ہو کے بول رہے ہیں. اور جب یوروپ، امریکہ یا انڈیا ان لوگوں کو نکالتا ہے پاکستانیوں کو، تو پھر بولتے ہیں کہ مسلم فوبیا، اسلام فوبیا، پھر یہ چلانے لگتے ہیں. مطلب کتنے ہپوکریٹ ہیں یہ. اور یہ چھلا ہوا انڈا دیکھ رہے ہو، اس کی غور سے بات سنی ہوگی. افغانیوں کو نکال دو، پر اگر یوروپ سے مسلمانوں کو نکالیں تو اسلام فوبیا ہے. نہیں کتنا ہپوکریٹ. اور اسی لیے میں پاکستانیوں کو سب سے بڑا ہپوکریٹ بولتا ہوں. ان کے اندر دماغ ہی نہیں ہے. مطلب اسلام کو مانتے مانتے اپنے دماغ کے کیڑے، مطلب کیڑوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. اسلام کو مانتے مانتے حد ہوتے کسی بات کی. مطلب دماغ بھی چلائے تو انسان کہیں صحیح جگہ چلائے. تو بھائیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا رہا ہو تو زیادہ زیادہ لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں. اور اگر آپ کو کچھ ان پاکستانیوں کو پیل کے جانا ہے تو کمنٹ باکس کو لائے، خوب پیل کے جائیے.
और नेक्स्ट वीडियो आप रेकमेंड भी कर सकते हैं कि इस पर रिएक्शन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और अगर आपको ओरिजिनल वीडियो, ये रिएक्शन वीडियो वाली ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मेरे सब्सक्रिप्शन में है। इसकी वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।